बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। स्पेशल एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको याद होगा कि मेरी और अहमद हसन अल अरबी जो अगेन वेरी काइंडली उन्होंने अपना वक्त दिया, हमारी एक पॉडकास्ट हुई थी मई में जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी उसके बाद, और उसका उन्वान ही यही था। उसमें हमने क्वेश्चन रेज किया था कि क्या दोबारा से एक जंग होने जा रही है। एंड हेयर वी आर अगेन कि उसका जो फॉलो अप है कि क्या वो वक्त आ गया है। नवंबर वाज द टाइम जो कि वाइडली प्रिडिक्ट किया जा रहा था। इसके हवाले से कंसर्न्स थे। किताब भी पूरी है, द वॉर दैट चेंज्ड एवरीथिंग, मुर्तज़ा सुलंगी साहब की और अहमद हसन अल अरबी साहब की, जिसके अंदर ये इस तरफ अलूड किया गया था कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड है कि ऐसा होगा। हियर वी आर इन नवंबर, देन हु बेटर देन अहमद साहब हिमसेल्फ, जिनको दोबारा हमने जहमत दी है कि आज जो दुनिया में ये हो रहा है, पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पे सारी चीज़ को कैसे देखा जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद हसन अल अरबी साहब, दोबारा आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच कैसर भाई, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। राइट, नवंबर आ चुका है, प्रेडिक्शंस आर है। एक ब्रीफ एनालिसिस अगर आप हमें दे दें कि ये जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, बल्कि इवेंट्स ये जो अनफोल्ड हुए हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुए, एंड देन वी विल गो इनटू व्हाट इज लाइकली टू कम। लेकिन कैसे इसमें हम जब तक लार्जर जियो पोलिटिकल इक्वेशन को नहीं समझें, हमें पता ही नहीं चल सकता कि अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सो इसको समझने के लिए वी हैव टू हैव एन आउटसाइड अप्रोच बनी है। वी हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर कि दुनिया के अंदर इस वक्त क्या चेंजेस आ रही हैं। दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर एक था जो पिछले 70-80 साल से कायम था, स्पेशली पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, वो कोलैप्स कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर नक्शे चेंज हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आज हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो आज हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक्टिव वॉर थिएटर्स जो है वो आज हैं, और पोटेंशियल एक्टिव वॉर थिएटर्स सबसे ज्यादा जिनकी तादाद जो पूरी दुनिया के अंदर है वो भी आज है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सो सारी इक्वेशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, यूरोप में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। आप वेस्ट की तरफ देखें तो हर जगह के ऊपर आपको इट्स अ सेंचुरी ऑफ चेंज, इट्स अ सेंचुरी ऑफ वॉर, इट्स अ सेंचुरी ऑफ रीशेपिंग ऑफ सिविलाइजेशंस। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा कि पिछले तकरीबन 1400 साल, 1300 साल आप उसको रफली कह लें, 1300 साल से जो पूरा मिडल ईस्ट है वो ज्यादातर जो उसका टाइम, मतलब तकरीबन 90% ऑफ द टाइम्स वो आपस में यूनाइटेड रहा है, या बड़े बड़े ब्लॉक्स रहे हैं। यहाँ पर छोटी हुकूमतें, छोटी सल्तनत, यानी जो नेचुरल वे ऑफ एग्जिस्टेंस है मिडल ईस्ट का, या लार्जर आप मुस्लिम वर्ल्ड का भी कहें, तो वो पूरा जो है वो एक यूनिट के तौर के ऊपर रहे, एक छोटा सा दारुल खिलाफा और बड़ी सल्तनत। उसी तरह आप यूरोप को बेहतर समझते हैं, आप देखते हैं कि यूरोप के अंदर भी जो पिछले 1000 साल या 1200 साल, 1300 साल वो रहे हैं, तो वो आपस में डिवाइडेड रहे हैं। ब्रूटल वॉर्स रही हैं यूरोपियन कंट्रीज की आपस में, तो उनका जो नेचुरल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस था वो यही था कि वो आपस में डिवाइडेड रहते थे। अब वो सही है या गलत है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, बट दिस इज हाउ दे नेचुरली एग्जिस्टेड। अब देखें, आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक आर्टिफिशियल यूनियन क्रिएट करने की कोशिश की गई यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के नाम से। और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के अंदर आर्टिफिशियल जो उनकी अरेंजमेंट एक क्रिएट करने की कोशिश की गई छोटी छोटी नेशन स्टेट्स के नाम पे। 70-80 साल गुजरने के बाद, इन द पास्ट 2 to 3 years, आप देख रहे हैं कि जो वो मुस्लिम ब्लॉक था मिडिल ईस्ट का, स्पेशली इन द पास्ट 6 to 7 months, वो एक अलायंस की तरफ जा रहा है, एक कलेक्टिव ब्लॉक की तरफ जा रहा है। एक मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स की बात हो रही है, मुस्लिम अलायंस की बात हो रही है। खैर उसका डिटेल्स हैं, वो बाद में उसके ऊपर पूरी बहस हो सकती है, लेकिन एक एक सेंस डेवलप हो गई है मुसलमानों में कि हमने इकट्ठे होने, यानी हमने अपने नेचुरल वे ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ जाना है। और दूसरी तरफ आप यूरोप में देख रहे हैं कि जिसपे यूरोपियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का इस बात पे ऑलमोस्ट कंसेंसस है कि यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो रहा है, वो कोलैप्स कर रहा है, और यूरोप जो है वो दोबारा से ब्रेक्जिट, और उसके बाद अब फ्रांस एग्जिट की बातें चल रही हैं, तो जर्मनी एग्जिट की बातें चल रही हैं। सो पूरी दुनिया के अंदर एक तो शेप और फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। इस सारी सिचुएशन में, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, पाकिस्तान नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली इमर्ज एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। आपने देखा कि अभी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान
गया है, तो पाकिस्तान वाज द अनडिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। किसी ने हमें डिक्लेयर नहीं किया, या हमने किसी को जाके कहा नहीं कि हम लीडर हैं, लेकिन नेचुरली जो चीजों का फ्लो था वो पाकिस्तान की तरफ था। फिर आपने देखा कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान प्लेड अ वेरी वाइटल रोल सीज फायर के अंदर। सऊदीया के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। और फिर दूसरी तरफ आप भारत और पाकिस्तान का जो ये सारा कुछ जो शुरू हुआ, ये हुआ कब? जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और मार्का हक और बुनियानुल मरसूस हुआ। सो हार्ड पावर जो है वो इस न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया अपनी हार्ड पावर प्रोजेक्शन से। भारत के अंदर अब ये सोच उसी वक्त पैदा होना शुरू हो गई थी कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी डिबैकल है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी नोज डाइव कर रही है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, इसको वापस जो है हम भारत को अपने पैरों पे तभी खड़ा कर सकते हैं कि जब हम अपनी हार्ड पावर को प्रोजेक्ट करेंगे। और उस हार्ड पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए, दुनिया में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए, जो इनका पॉलिटिकल रेट्रिक था, जो इनके सियासतदान बयानात देते थे, जो इनकी फौजी क़यादत बयानात देती थी, जो इनके मीडिया के अंदर से आवाजें आती थी, जिस तरह की ये वेपन प्रोक्योर कर रहे थे, जो ये असलहा खरीद रहे थे, जिस टाइम फ्रेम के अंदर ये चाह रहे थे कि इनको असलहा मिले, वो सारी चीजें पॉइंट आउट कर रही थी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के जो मंथ्स हैं उसमें ये एक और लिमिटेड स्केल वॉर या मिस एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। ये मिस एडवेंचर इनका ऑपरेशन सिंदूर से मैग्नीट्यूड में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये उसको जो जो प्ले बुक है वो ऑपरेशन सिंदूर वाली ही फॉलो करेंगे। और वाजे है कि पाकिस्तान उसका जवाब जो देगा वो मार्का हक और बुनियानुल मरसूस से बड़ा जवाब होगा। ये तो आपने बड़ी अहम जो एनालिसिस आपने दी है कि दुनिया के अंदर पूरे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। और ऑब्वियसली जब भी कोई इस तरह की मैस एक मूवमेंट, नॉट इन अ सेंस ऑफ यूनिफाइड मूवमेंट, यानी कि जब दुनिया के अंदर कोई ना कोई इस तरह से कोई मूविंग एंड शेकिंग स्टार्ट होती है तो उसमें बहुत सी चीजें नीचे जाती हैं, ऊपर आती हैं। ये तो हमने हिस्टोरिकली देखा। श्योर, दैट्स वेरी ट्रू। यूरोप के हवाले से भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जर्मनी ने सिर्फ एक दफा हल्का से कहा था कि 60 साल से अमन में रह रहे हैं, नेक्स्ट 60 years इज नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो पूरे यूरोप में एकदम से सबके कान खड़े हो गए थे कि एक जुमले की वजह से। सो दोस थिंग्स आर वेरी ट्रू। लेकिन इसको अगर हम वापस लेके आते हैं पाकिस्तान भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने कहा जो प्ले बुक है वो वही है। बट वी डू से वन क्रिटिकल चेंज कि जो पहलगाम का वाकया था, विद इन 3 minutes पूरे इंडियन मीडिया पे एक हिस्टेरिया मच गया। पाकिस्तान ने किया, एक डेवलपिंग सिचुएशन। और वो जब फायरिंग खत्म होती है तो विद इन आवर और हाफ आवर आई थिंक FIR दर्ज हो गई है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एंड इवन बिफोर दैट हमेशा ऐसा ही हमने देखा, वो भले 2019 का मामला हो या कोई और हो। बट दिस टाइम अराउंड दे सीम टू बी टेकिंग देयर टाइम। आर यू सेइंग कि ये प्ले बुक वही है? तो क्या ये जो फर्क हमें नजर आ रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इट्स मोर ऑफ कि अगर पाकिस्तान पे इल्जाम लगता है तो जस्टिफाई कर सके कि देखे जी इस बार तो हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, या आप ये कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बिगर देन दैट? तो ये इस वक्त जो खामोशी है ये शायद उसका पेश खैमा है, क्योंकि हमें ये चेंज तो एक मटेरियल चेंज तो नजर आ रहा है कि डायरेक्ट एलाइज नहीं किया, सो फार एज वी अंडरस्टैंड कि अभी तक एलाइज नहीं किया। So we see there is a change. So ये playbook के साथ कैसे आप इसको how do you rationalize that? देखिए कैसे भी, the way I look at it, this is a lull before the storm. बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत जब पूरी दुनिया के पास जाता था, शशि थरूर या फिर इनका फॉरेन मिनिस्टर या अजित कुमार डोवल के भी जहाँ पे राब्ते होते थे, तो पूरी दुनिया इनसे जान छुड़वाने के लिए एक ही बात करती थी कि भाई तुमने तो इन्वेस्टिगेट, पूरी दुनिया को पता इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। लेकिन जाहिर है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर पूरी दुनिया इनको कहती थी कि जी आपने तो, यू हैव टू हैव अ रैशनल ना, आपको पता भी है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, लेकिन आप दुनिया के साथ इनके ताल्लुकात है वो मुंह पे इनको नहीं कह सकते, तो वो इनको यही कहते थे कि आपने तो जी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। पाकिस्तान ने भी आपने देखा द मोमेंट जो पहलगाम का ऑपरेशन हुआ, हमारे मीडिया ने, हमारे जो यहाँ पे पॉलिसी इन्फ्लुएंसर्स से जो टेलीविजन पे आके भी बात करते थे, या हमारी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थी, हमने भी सबसे पहले इनकी इन्वेस्टिगेशन को ही टारगेट किया कि आप किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, व्हाट काइंड ऑफ एब्सर्डिटी इज दिस के अटैक हुआ है, 5 से 7 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो गई, और वो उसके बाद आपने ब्लेम भी कर दिया पाकिस्तान को, और आपने पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेट्स भी देने शुरू कर दिए कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। सो हुआ ये है कि इस दफा इन्होंने पूरी दुनिया का प्रेशर डिफ्यूज करने के लिए, या पूरी दुनिया के सामने अपना एक डिप्लोमेटिक चेहरा जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए, दे आर क्रिएटिंग अ फसाड ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
اب انویسٹیگیشن کا میں آپ کو پروسیجر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جب آپ کسی اور ملک کو بلیم کرتے ہیں کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ایکٹ کے لیے، آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی دہشت گرد کاروائی ہوئی ہے تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ڈومیسٹکلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، اور کسٹڈی آف جو وہ سارا جو پروف ہے اس کو آپ نے جو چین ہے اس کو بریک نہیں کرنا. آپ نے فورینزک انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ نے پورا جو کرائم سین ہے اس کو پریزرو رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے. اگلے سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو لکھ کے بھیجتے ہیں اور آپ یونائٹڈ نیشن کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اس کے اندر انوالو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹ تھرڈ پارٹی کو، کوئی اور ممالک کو آپ اس انویسٹیگیشن کا حصہ بناتے ہیں. جیسے جب انڈیا نے ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر کیا تو کینیڈا نے پہلے ڈومیسٹکلی اس کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، پھر اس کے بعد وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل اور یو این کاؤنٹر ٹیررزم کے پاس گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے 5 اور ممالک کو 5 آئی الائنس کو اس کا حصہ بنایا جو کہ نیوٹرل تھے. پھر یہ تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، انڈیپینڈنٹ جو ایکٹرز ہیں، آپ اس کو انوالو کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے واپس یو این او کے پاس جاتے ہیں اور آپ انٹرپول یا اس طرح کی جو سروسز ہیں اس کو انوالو کے چوتھا سٹیپ ہے. اور ان 4 سٹیپس کو پورا کرنے کے بعد آپ بلیم کرتے ہیں اس ملک کو کہ جو دہشت گردی کے اندر انوالو ہوتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جس کی پوری دنیا. اب انڈیا از ٹرائنگ ٹو کریٹ اے فساڈ آف انویسٹیگیشن، لیکن جو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ نے کرائم سین کو سیکیور کرنا ہے، وہ جب ممبئی کا اٹیک ہوا اٹس آن ٹیلی ویژن، پوری دنیا نے دیکھا کہ ان کے رپورٹرز جو تھے کرائم سین کو کنٹامینیٹ کر رہے تھے. سمرتا پرکاش جو ان کی جرنلسٹ ہے اس نے باقاعدہ طور پہ پوسٹ بھی کیا کہ وہ جو گاڑی تھی اس کے تو رپورٹر اس کو ہاتھ لگا رہا تھا. تو وہ جو پہلا سٹیپ ہے وہی انہوں نے پورا نہیں کیا، اور باقی بھی یہ پورے نہیں کریں گے. یہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز کو انوالو نہیں کریں گے، یہ پاکستان کو انوالو نہیں کریں گے، یہ تیسرے ملکوں کو انوالو نہیں کریں گے، یہ یو این کو انوالو نہیں کریں گے، یہ ایویڈنس کو پبلک نہیں کریں گے، یہ شو نہیں کریں گے، ایویڈنس شیئر نہیں کریں گے کسی اور کے ساتھ. لیکن یہ جو ساری کریٹ کیا جا رہا ہے فساد، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جب یہ پاکستان کے خلاف اٹیک کریں تو ان کو جو فیس سیونگ ہے وہ انٹرنیشنلی مل سکے. ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہم لوگ کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، باقاعدہ آپ کی جو لاسٹ پوڈ کاسٹ تھی اس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس دفعہ یہ بڑا اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا پلان یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جو نمبرز ہیں ان کو لگتا ہے وہی ان کی اسٹرینتھ ہے، چاہے وہ ڈرونز بھیجیں، چاہے وہ نیوی کے تھرو کریں، یا جو بھی یہ کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ اس کے میگنیچیوڈ کو تھوڑا سا آپریشن سندور سے انکریز کریں. اب اس کو انکریز کرنے کے لیے بھی آپ کو جسٹیفیکیشن چاہیے. پوری دنیا یہ کہے گی کہ ایسکلیشن جو ہے آپ نے اتنی زیادہ کیوں کر دی کہ پاکستان کو بڑا جواب دینا پڑا. تو یو ہیو ٹو ہیو اے جسٹیفیکیشن کہ جب آپ نے اس کو جو مس ایڈونچر ہے اس کو آپ نے بڑے اسکیل کے اوپر کرنا ہے. تو میں آپ کے ساتھ ایک بڑی شاکنگ چیز شیئر کروں گا کہ 31 اکتوبر کو اب سے تقریباً 12-13 دن پہلے انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اجت کمار ڈوول، اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. سٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے 13 سال سے بھارت کے اندر مین لینڈ انڈیا میں کوئی دہشت گرد کاروائی نہیں ہوئی، اور کشمیر کے اندر ہوتی رہی ہیں لیکن مین لینڈ انڈیا میں کوئی نہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے. انڈیا میں تو ناٹ ایون اے سنگل ڈے گوز بائی کہ جب سیکورٹی فورسز کے اوپر جو 120 پلس انسرجنسیز ہیں انڈیا میں، دیر از اے پراپر ریڈ کوریڈور وچ از کالڈ ریڈ کوریڈور فار اے ریزن. دین دیر از ناگالینڈ، دین دیر از آسام، میزورام، منی پور، خالصتان جو سکھوں کا علاقہ ہے وہاں پہ دیر از سو مینی انسرجنسیز. ایک دن نہیں گزرتا کہ انڈین سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ نہ ہو. تو ہاؤ کین ہی سے دیٹ کہ انڈیا میں پچھلے 13 سال سے کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا. تو جب دلی کے اندر انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کروایا، کیپٹل انہوں نے کیوں چنا فالس فلیگ آپریشن کروانے کے لیے، اور وہ بھی ریڈ فورٹ کے باہر. وہ جیسے ہی اٹیک ہوا ویسے ہی دے اسٹارٹڈ بلڈنگ اپ دس نیریٹو کہ انڈیا، مین لینڈ انڈیا میں یہ پہلا اٹیک ہوا ہے اور دس از این ایسکلیشن اور یہ سارا کچھ. تو بیسکلی the way I look at it, the way I read it, یہ صرف انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی کنزمپشن کے لیے یہ نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے کیپٹل کے اوپر اٹیک کرا دیا اور یہ فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کروایا ہے وہ پاکستان پہ یہ بلیم کریں گے. ابھی نہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد کریں گے. اور یہ ابھی صرف انویسٹیگیشن کا ایک فساڈ ہے جو یہ پوری دنیا کو ڈھکوسلا بیچنے کے لیے کر رہے ہیں. Alright, okay, that's very good. So now ایک دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ پروڈکشن کہ یہ اٹس ویری لائکلی کہ یہ دوبارہ سے ہوگا.
दिस इज समथिंग जो आप कह रहे थे, आपकी किताब कह रही थी कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर एक और इंडिया की तरफ से मिस एडवेंचर एक्सपेक्टेड है. आपने उसको सब्सटेंशिएट भी किया था कि जिस तरह से वो इस वक्त वॉरफेयर के असलहा वगैरह जो मंगवा रहे हैं उसकी डिलीवरी डेट्स एंड सो फोर्थ. तो ये अब टाइम लाइन आपको मैच होती हुई नजर आ रही है, तो आप ये लिंक्स सारे इस तरह से देखते हैं कि उनका असलहा मंगवाया जाना, एंड ऑब्वियसली उनके असलहा मंगवाने से पहले से जाहिर सी बात है किताब आपकी वो जो है वो इट वाज उसको वो स्टार्ट हो गई थी. सो यू हैव सर्टेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो डॉट्स आपने कनेक्ट करके एक पिक्चर पेंट की. ये इस वक्त जो वहां पे दिल्ली में हुआ, ये आपकी उस सारी बात को सब्सटेंशिएट करता है, और क्योंकि आप फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं नो अनसर्टेन टर्म्स, तो बेसिकली ये एक उसका एक बन रहा है, एक वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं जंग को. इन्वेस्टिगेशन की जब बात आएगी तो जो आपने कहा कि ये एक नैरेटिव बना रहे हैं इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए, तो वो सवाल तो ये भी पूछेंगे कि हाउ डिड इट हैपन कि चीजें ऐसी मैजेस्टिकली मैच कर रही हैं कि जो आपका प्रिडिक्शन थी जब आपने जंग करनी है, जिसके लिए आपने असला मंगवाया था, एंड उसी टाइम आप एक अटैक हो जाता है. सो अगेन वुड दे नॉट गो बैक टू स्क्वायर वन? देखिए इसमें बिल्कुल ऐसे ही है. देखिए वो जब मई का इनका हुआ था ना, जब इनको मार पड़ी है पाकिस्तान से, तो उसके बाद इनका जो ड्रोन्स इन्होंने ऑर्डर किए थे इसराइल से, और वो हजारों की तादाद में ड्रोन से, और उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है कि वो आप वहां पे कोटेशन भेजते हैं, वहां से कोटेशन आती है, उनकी जो पार्लियामेंट है वो इन्वॉल्व होती है, इधर से इंडियन पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है. बाकायदा प्रोसीजर होता है कि डिफेंस कोऑपरेशन का. तो इन्होंने चंद हजार ड्रोन्स ऑर्डर किए इसराइल से, और सारे प्रोसेस को बाईपास किया, और लिमिट लगा दी कि हमें अक्टूबर से पहले ये ड्रोन्स चाहिए, हालांकि इनको मिलने तकरीबन 9-10 माह, 1 साल के बाद थे. और इस तरह का बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है जो इन्होंने सारे प्रोसेस को बाईपास करके इसराइल से खरीदा, और इन्होंने लिमिट लगाई कि हमें अक्टूबर से पहले पहले ये तमाम इक्विपमेंट चाहिए. सारे का सारा वो इक्विपमेंट है जो आमतौर पे जो कन्वेंशनल एक फुल फ्लेज वॉर होती है उसके लिए शायद इतना करामत ना हो, लेकिन ये मिस एडवेंचर्स के लिए बहुत ज्यादा करामत होता है. सो उससे इट वाज अ क्लियर साइन. और ये सारी जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन थी कि हमने सिस्टम को बाईपास करना है सारे को, और जल्दी प्रोक्योर करना है असला, वो मई और जून के अंदर जो है ये हो चुकी थी. तो इस वजह से हमें नजर आ रहा था कि अक्टूबर के अराउंड, अक्टूबर के बाद ये कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर जो है ये प्लान करेंगे. बाकी जहां तक इनके ये जो दिल्ली वाला जो ड्रामा इन्होंने किया है, जाहिर है इतनी हाई इंटेंसिटी इन्वायरमेंट के अंदर, व्हेन यू हैव अ माइक्रोस्कोप आपके ऊपर लगी हुई है, पाकिस्तानी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी ऑब्जर्व कर रही है, राइज न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, पूरी दुनिया का स्टेक है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर. अगर ये होता है तो उस एनवायरनमेंट के अंदर फॉल्स फ्लैग क्रिएट करने के जो चांसेस हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का दौर है, तो वो बहुत कम है. आप मुझे बता दें कि पिछले 5 से 6 साल में दुनिया के अंदर जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, क्या सारे बेनकाब नहीं हुए? सबूत सामने नहीं आ गए? सबके आए हैं. सो इंडिया का ये वाला था, उससे पहले पहलगाम, उरी वाला, पठानकोट वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये जो मुंबई हमले वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये सारे बेनकाब होके सामने. अब इसके अंदर आप लूप होल्स देखें. पहले इन्होंने कहा सिलेंडर का धमाका हुआ है, फिर कहा गाड़ियों में आग लगी है, फिर कहा ये 2-4 गाड़ियां जो हैं वो हो गई है. कि इनका आई विटनेस का मैं इंटरव्यू देख रहा था जब ये इवेंट हो रहा था, तो वो आई विटनेस पूरे इंडिया के न्यूज चैनल्स पे वो आई विटनेस इन्होंने चलाया. वो कहता मैंने जो बम वाली गाड़ी आ रही थी मैंने उसको देखा, उसका नंबर ये था और उसके मालिक का नाम ये था. अब ना हमें तुम्हें मालिक का नाम कहां से पता चल गया? Exactly. तो इस तरह के वही पहलगाम की तरह के जो फॉल्स फ्लैग इनके जो लूप होल्स है वो इसके अंदर भी है. फिर ये कहते हैं कि 300 किलो का आरडीएक्स जो है उन गाड़ियों के अंदर था. भाई वो कैसे आ गया आप लोगों के कैपिटल में? इट रेजेस सम सीरियस क्वेश्चंस. और फिर कहते हैं कि कश्मीर से जो है 3000 किलो आरडीएक्स जो है वो पकड़ा गया. अब वो आरडीएक्स, वो छोटे जहाज नहीं होते वो जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल, उसका वजन 3000 किलो होता है. सो वो कैसे आ गया आप लोगों का बॉर्डर क्रॉस करके और वो सारा कुछ? सो ये इट्स अ फसाड, इट्स अ क्लियर फॉल्स. मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि इन्होंने ये, इस पे तो कोई डाउट नहीं है किसी को दैट इट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन. तो फिर अगली बात ये है कि इन्होंने फिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया क्यों? वजह क्या है? वजह यही है कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर कोई ना कोई करना है. और अभी ये खामोश हैं, थोड़ा वो सो कॉल्ड कॉशन दिखा रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर रहे और ये वो. लेकिन
جو ان کی انڈر پننگز ہیں, جو انڈر کرنٹس ہیں, وہ واضح نظر آ رہے ہیں کہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. Okay, fair enough. Now, دو circumstantial pieces of information ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انڈیا کی طرف سے یہ جو اسلحہ وغیرہ منگوانا ہے اینڈ جس طرح سے آپریشن سندور میں ان کی ایکسپیکٹیشن ساری خاک میں ملی, اٹ واز ویری لائکلی کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کریں گے, اینڈ ہیئر وی آر لو اینڈ بیہولڈ نومبر میں یہ ہو گیا. سو دیٹس ون پیس آف سرکمسٹانشیل ایویڈنس. آن دی ادر ہینڈ جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے کہ پاکستان کے حق میں جو جاتا ہے کہ پاکستان جب آلریڈی جو ہمارا مغربی بارڈر ہے وہاں پہ ہم ایک مشکل سچویشن اس حوالے سے ہے کہ وہاں پہ ایک آپریشن ہو رہا ہے, وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, پاکستان ڈیپ ان سائڈ افغانستان جا کے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہا ہے, تو پاکستان ان حالات میں کیوں ایسا کوئی کام کرے گا کہ مغرب کے ساتھ مشرق پہ بھی انگیج ہو جائے؟ یہ تو مطلب اٹ ڈزنٹ میک اینی ملٹری سینس ایٹ آل. تو یہ بھی ایک سرکمسٹانشیل ایویڈنس پاکستان کے حق میں جاتا ہے. بٹ گوئنگ بیونڈ دس, آپ نے ایک دو دفعہ کہا کہ اس دفعہ ان کا آپریشن اٹ سیمز لائک کہ وہ آپریشن سندور سے میگنیچیوڈ میں زیادہ بڑا ہوگا. واٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین بائی دیٹ؟ دیکھیں, آپریشن انہوں نے جو سندور کے اندر جو مس ایڈوینچر انہوں نے کیا, جو میزلز انہوں نے ہمارے اربن سینٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, پھر اس کے جواب میں ہم نے ان کے جہاز وغیرہ کافی مار کے گرائے, پھر اس کے بعد اگلے جو 10 مئی کی رات کو ہم نے ان کے سینٹرز کو سب کو ٹارگٹ کیا. تو اس میں وہ جو مس ایڈوینچر تھا, اٹ واز اے لمیٹڈ وار. ابھی بھی یہ لمیٹڈ وار ہی کریں گے, ابھی بھی میں یہ کنونشنل وار کی طرف جو فل فلیج وار ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے, اس میں ابھی 2-4 سال ہیں. کریں گے, ان کا پلان ہے, انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے ایک کنونشنل وار, بڑی جنگ پاکستان کے ساتھ کرنی, لیکن اس میں ابھی 2-3 سال ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو جائے. لیکن فی الحال ابھی جو ان کی پروکیورمنٹ اور تیاری ہے وہ آپریشن سندور سے پہلے جو ان کی تیاری تھی اس طرح کی نہیں ہے, اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے. ان کا ریٹرک بھی اسی طرح کا ہے. ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں, اب سے کو تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے ان کے ایک جنرل نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ پرانا جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس کو یہ نکال کے لے کے آیا, اور انہوں نے کہا وی ہیو ٹرنڈ کولڈ سٹارٹ انٹو کولڈ اسٹرائک. اب کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے, جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی, کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کیا تھا 2004-5-6 میں جو انہوں نے بنایا, وہ یہ تھا, اس کو میں سمپل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں. کولڈ سٹارٹ واز کپلڈ ود ایف پیک ڈاکٹرن کے ساتھ وہ یہ تھا کہ ہم نے افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی بھیجنی ہے. جب پاکستان کے اندر دہشت گردی ایک حد سے زیادہ ہو جائے اور پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ پولیس ڈیوٹیز پہ آ جائیں, تو ہم ان کے بارڈر انسیکیور ہو جائیں گے, اور پھر ہم نے کولڈ سٹارٹ کے تھرو پاکستان کے اندر داخل ہونا. اب یہ بات کر رہے ہیں کولڈ سٹرائک کی. کولڈ سٹرائک یہی ہے کہ داخل نہیں ہوں گے لیکن سٹرائک کریں گے پاکستان کو, جب پاکستان جو ہے, پاکستان کے اندر جو ہے کیوس یا دہشت گردی ایک حد سے زیادہ ہو جائے گی. سو ابھی جو ان کا پلان ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے وہی جو لمیٹڈ سٹائل وار ہے کہ مسل مار دیے, نیوی کے اوپر اٹیک کر دیا, کچھ پاکستان کا کوئی چھوٹا سا ایریا جو ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر لی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہماری یہ وار اچیومنٹ ہے, اور اس کے بعد جنگ روک دی, یہی ان کا پلان ہے. لیکن جو آپریشن سندور تھا اس سے تھوڑا سا بڑا ہے, کنونشنل نہیں ہے, فل فلیج نہیں ہے, لیکن میگنیچیوڈ میں تھوڑا سا بڑا ہے. اور پاکستان کا بھی اس کے اوپر بہت کلیئر, پاکستان کا بھی ملٹری ڈاکٹرن اور پاکستان کا بھی سٹینس ہے کہ آپ جو کریں گے ہمارا جواب ہوگا دیٹ وڈ بی ناچز ابو. ٹھیک ہے, تو ہم آپ اگر ہمارے اوپر آپ زیادہ میگنیچیوڈ کے ساتھ آپ ٹارگٹ کریں گے, گو فار اٹ, لیکن ہم بھی پھر جو ہے آپ کا نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ تک آپ کے سارے جو اکنامک ٹارگٹس ہیں ہم ان سب کو ٹارگٹ کریں گے. اینڈ وی نو آپ کو سب سے زیادہ اکنامک تکلیف کہاں پہ ہوتی ہے. Alright, okay, that's something very interesting. So جب ہم کہتے ہیں بڑا میگنیچیوڈ, تو جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے 25 شہر تباہ کر دیے تھے, اس دفعہ شاید 35 کر دیں کیونکہ اپنا میڈیا, اپنی کیمرہ جو مرضی خیر آپ کرتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انٹرسٹنگلی را نے ابھی سانس خوش کیا ہوا ان کے میڈیا کا. ارناب شرناب کو صحیح میں انہوں نے دے ہیو پٹ کالر آن ایوری ون. ابھی خاموش ہیں, ابھی ان کو یہی کہا ہوگا کہ ابھی خاموش رہو, جب ہم پاکستان کو بلیم کریں گے پھر تم لوگوں کو کھلا چھوڑیں گے. So I think that makes a lot of sense as well, اس لیے کہ ان کا میڈیا اتنا زیادہ وار ہسٹری کریٹ کر دیتا ہے. I remember 2019 میں جب یہ سارا معاملہ وہ 30 فینٹاسٹک والا ہوا, تو ایک آدھا دن پہلے جب وہ ابھینندن کو پکڑا گیا, تو جس طرح سے وہاں پہ ان کے میڈیا سے لوگ انفارمیشن لے کے جس طرح سے ان کو فیڈ کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ اب پاکستان کا ہم یہ کر دیں گے, وہ سارے الفاظ میں یہاں پہ دہرا نہیں رہا. لیکن جب ابھینندن پکڑا گیا, کیپچر ہوا, اس نے انٹرویو دیا, تو وہی لوگ جو اتنے اگریسو ٹون ڈسپلے کر رہے تھے ٹورڈز پاکستان,
وہ ارنب گوسوامی اور اپنے جرنلسٹ کے فوٹو شیئر کر رہے تھے کہ کائنڈلی آپ ان کو لے لیں, ہمیں ابھینندن واپس کر دیں. They misled us. So یہ ایک سچویشن واقعی وہاں پہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. That's true. Now ٹرننگ ٹو پاکستان, دوبارہ سے میڈیا کی طرف جائیں گے. سم ٹیکنیکل انفارمیشن ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے, بٹ بفور وی ڈو سو, گیٹنگ بیک ٹو پاکستان, کہ انہی حالات میں جو انٹرنیشنل انزائٹی ایک دم سے جو بڑی ہے, بیکاز یو نو دیٹس ناٹ بیکاز دلی میں ایک چیز ہوئی ہے, بلکہ پاکستان میں پہلے وانا اور اس کے دوران پھر ایک سوئسائڈ بلاسٹ ہوتا ہے. میں نے بھی ایک ویڈیو بنایا جس میں میں نے عرض کیا کہ اٹ ہیز ہیپنڈ بفور ان پاکستان کے کسی پولیس ٹریننگ اکیڈمی پہ اٹیک ہوا, ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا, اینڈ سو فورتھ, کہ اس طرح کے آپریشن جو ہے کئی گھنٹے جاری رہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوئسائڈ اٹیکس بھی ہوئے. لیکن اس دفعہ سملٹینیسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر 2 ہو رہے ہیں. دیٹ یو نو, اب میں عمر کے جیسے سے میں چلا گیا ہوں, I don't believe کہ یہ چیزیں آئسولیشن میں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کوئی چیز بھی حادثاتی طور پہ ہوتی ہے, there is always dots that you can connect. دلی میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے, وہ خاموش ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یور کیلکولیشنز آر ویری فرم کہ وہ پاکستان کو الیج کریں گے. پاکستان آلریڈی الیج کر چکا ہے. ویئر ڈز دیٹ ٹیک اس؟ دیکھیں کیسے بھائی, اس میں جو وانا میں ہوا اور جو اسلام آباد میں ہوا, وہ دیر از اے میتھڈ میڈنس ہے, لیکن یہ تو میڈنس بھی نہیں ہے نا, یہ تو آپ کو کیلکولیٹڈ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس میں آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا, وہ بھی میں نے جو بات کی کولڈ سٹارٹ اور کولڈ سٹرائک کی, میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اس کا اصل مقصد اجت کمار ڈوول کا ڈوول ڈاکٹرن کی امبریلا کے انڈر ہی آتے ہیں نا سارے. تو ڈوول ڈاکٹرن کی جو امبریلا ہے اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. جب انہوں نے مارکہ حق اور بنیان المرصوص سے پہلے سندور لانچ کیا نا, تو سندور لانچ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, اسی دوران, اسی ٹائم پیریڈ میں, یعنی پہلگام کے فالس فلیگ اور اس کے بعد جو انہوں نے اٹیک کیا, اس کے درمیان میں ہم نے ایک رات کو افغانستان کے بارڈر سے تقریباً 100 کے قریب ٹی ٹی پی کے جو فتنہ الخوارج کے خارجی ہیں, ان کو ایک گو کے اندر 100 لوگوں کی تقریباً ہم نے تشکیل کو نیوٹرلائز کیا, ان کو مارا. اب 100 لوگوں کو انفلٹریٹ کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ امیجن, یہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے دہشت گردوں کا کہ ایک وقت میں 100 لوگ مارے جائیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ پاکستان کے اندر کیوس اور انارکی اور دہشت گرد کاروائیاں کریں ان کے سندور جو آپریشن ہے اس کو لانچ کرنے سے پہلے. اچھا, جب یہ ہوا تو اجت کمار ڈوول پہ جو کرٹیسزم ہو رہا تھا وہاں پہ بہت زیادہ, وہ یہ ہو رہا تھا کہ بھائی تم پچھلے 20 سال سے اربوں روپیہ ان دہشت گرد تنظیموں کو دے چکے ہو اس پریمس پہ that when India is going to attack conventionally or India is going to launch strikes or something like that, these terrorist organizations are going to stab Pakistan in the back. in پاکستان کے اندر جو ساری دہشت گردی ہوگی, ہمارے جو اندر جو دہشت گرد کاروائیاں اور بلڈ شیڈ ہوگا اور اس سے جو کیوس پیدا ہوگا وہ یہ کریں گی, بٹ یو آر انسکسیسفل. ہمارے تو تم نے اربوں روپے ضائع کروا دیے, وہ دہشت گرد تنظیمیں تو بالکل ایکٹیو ہی نہیں ہو سکی اس دوران. سو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی عمر کے بھی آخری حصے میں ڈوول بھی ہے, اور وہ بہت زیادہ ایکٹیولی یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کو ٹارگٹ کر کے اپنا جو اس نے ڈاکٹرن کریٹ کیا تھا نا, ڈوول ڈاکٹرن, جس میں ایف پیک اور کولڈ سٹار ڈاکٹرن وہ سارا تھا, اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہا ہے. اب ان کو جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے اٹیک لانچ کرنا ہے, اس سے پہلے یہ دہشت گرد کاروائیاں کروانا چاہتے ہیں تاکہ ڈوول کا ڈوول ڈاکٹرن جسٹیفائی ہو. وہ جو کہتا ہے کہ I'll bleed پاکستان 1000 cuts والی جو ساری اس نے وہ کرتا رہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی بھی ہم نے کریٹ کی اور بی ایل اے بھی ہم نے کریٹ کی, اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو دہشت گردی کرا کے بہت زیادہ نقصان پہنچایا, اتنا نقصان ہم 7165 میں نہیں پہنچا سکے پاکستان کو جتنا ہم نے اب پہنچایا ہے. سو یہ جو ساری اس وقت جو آپ دہشت گردی دیکھ رہے ہیں, جو آپ وانا میں دیکھ رہے ہیں, جو آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں, جو پریڈکٹ کر رہے ہیں کچھ اینالسٹ بھی کہ یہ دہشت گردی کی کاروائیاں مزید جو ہے آنے والے چند دنوں کے اندر شاید تھوڑی زیادہ ہوں, سلیپر سیلز ایکٹیویٹ ہو گئے اور یہ سب کچھ, I think it does not exist in isolation, and I don't think کہ اس کے پیچھے انڈیا نہیں ہے. اٹس اے کوآرڈینیٹڈ پلان, ایک دہشت گردی کی کاروائی. میرے ایک پروفیسر تھے, جب میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کے جو پہلا چیپٹر تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو آپ کو ٹیررزم نظر آتا ہے نا, اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک سائنس ہوتی ہے, اور یہ پھر آپ کو کنیکٹ کر کے پیچھے لے کے جاتی ہے ایک انٹیلیجنس ایجنسی تک.
سو یہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد یا وانا میں، اس میں ڈائریکٹ کلیبوریشن ہے را کی. ابھی وانا کے اندر سے وہ آڈیو، وانا کے جو دہشت گرد سے ان کی آڈیو لیکس تو آئی ہیں نا کہ وہ افغانستان میں کیسے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے اور لائیو اسٹریمنگ تک کر رہے تھے اور وہ سارا کچھ. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو انسٹرکشنز آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہو رہا ہے. ابھی پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے، دوسری طرف آپ ہمارا میڈیا بھی مس کر گیا، بنگلہ دیش کے کیپٹل کے اندر بھی اٹیکس ہوئے اور وہاں پہ بھی بامبنگ ہوئی. تو یہ سارا آپ کو وہاں پہ کلیئر جو را کا اور ان کی جو آئی بی ہے اس کا آپ کو فٹ پرنٹ نظر آتا ہے، جو اس وقت اس خطے کے اندر ایک نیا ٹرم آئل کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ڈیسپریشن یہ کہاں سے آ رہی ہے کہ آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں، بنگلہ دیش کو کریں؟ وی انڈرسٹینڈ دیر از ایج اولڈ کوٹلیا یا چانکیا ڈاکٹرن، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک ہے کہ آپ نے اپنے آگے پیچھے لوگوں کو تنگ کر کے رکھنا اینڈ سو فورتھ. وی انڈرسٹینڈ مچ آف the policy is based on that. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک سبسٹانشل فائنینشیل پاور ہاؤس آپ ہوں گے تو آپ یہ چیزیں کر سکیں گے. آپ کہیں کہ امریکہ اگر ایسا کرے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، دنیا میں کئی سو ملٹری بیسز کو سسٹین کر سکتا ہے. وہ سب ورجن کے پورے مطلب تھنک ٹینکس بنا کے سب ورجن کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، فنڈ کر سکتا ہے، اس نے کیا بھی ہے. 40-50 بلین ڈالرز ایوری ایئر یو ایس ایڈ کے تحت دنیا میں جاتے بھی رہے ہیں. Those things are there. لیکن انڈیا کی ہم جب بات کرتے ہیں، it's one of the major economies in the world, not because they produce a lot, it's because they consume a lot. So it's not a producing economy, it's a consuming economy. وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی آبادی سے کچھ 4 گنا زیادہ ایسے لوگ ہیں جو صرف 5 کلو اناج پر منتھ پہ گزارا کر رہے ہیں. بے روزگاری وہاں پہ پیک پہ ہے، غربت وہاں پہ جو چائلڈ اگر ہم دیکھتے ہیں جو mortality ریٹ ہے بیماریوں کی وجہ سے، میل نیوٹریشن کی وجہ سے، that's around 69%, which is that's unbelievable. تو مطلب جب ملک کے حالات یہ ہوں تو ٹھیک ہے آپ نے کچھ باہر دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس آئی فون بنتا ہے، واو، اور اس طرح کی چیزیں، but at the end of the day اس سارے آپریشن کو سسٹین کیسے کریں گے؟ اور اگر کر لیتے ہیں تو اچیومنٹ کیا ہے؟ بنگلہ دیش ایک ریالٹی ہے جو انڈو نہیں ہو سکتی، پاکستان ایک ریالٹی ہے جو انڈو نہیں ہو سکتی. all this is to achieve what؟ جو سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو انڈر لائنگ سسپیشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید انڈیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں they have started to think that maybe they have become bigger than India itself. جو پرائم منسٹر مثال کے طور پہ، یا the Shahs and Dogals and all these people، کہ شاید وہ اپنی کچھ ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پورے انڈیا کے کیس کو جیپرڈائز کر رہے ہیں. Is this something how simple it is, or do you see there is something more sinister going on there? اچھا کیسے بھی اس میں نا دیکھیں، ہسٹوریکلی if you look at the world there are two kinds of mechanisms. آپ نے پاور میں رہنا ہو یا آپ نے اسٹرینتھ گین کرنی ہو یا آپ نے اسٹیٹ کرافٹ شپ کو دیکھنا ہو. ایک میکنزم ہوتا ہے کہ آپ انٹرنلی امپیٹس جو ہے آپ کا انٹرنل ہوتا ہے اپنے نیریٹو کو اسٹرینتھن کرنے کا. جیسے مثال کے طور پہ جتنی بھی گراؤنڈڈ اور جتنی بھی ویل روٹڈ امپائرز دنیا میں رہی ہیں، وہ اسٹارٹ آف ود مسلم امپائر، جو مسلم حکومت سلطنت تھی. جب ایکسپینڈ ریاست مدینہ، سب سے پہلے تو ہم نے اندر مسلمانوں نے آرڈر کریٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اس آرڈر کی امپیٹس اور اس کی اسٹرینتھ کے تھرو مسلمان ایکسپینڈ کیے. اچھا اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ویل روٹڈ اور ایک بہت ہماری جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے دیٹ از، اس کی روٹ بہت زیادہ ڈیپ جاتی ہے، سسٹینیبل ہے. آپ ایون امریکہ کی اگر آپ بات کریں، یہ جو نئی ہسٹری ہے ہماری کنٹمپریری ہسٹری، ہسٹوریکل انالیسس اگر آپ امریکہ کا بھی کریں تو انہوں نے سب سے پہلے اندر سول وارز لڑی، اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، ریفارمز لے کے آئے، انہوں نے اپنی اکنامک اسٹرینتھ جو ہے اس کے اوپر کام کیا، اور بہت دیر تک امریکہ بہت ریسٹرکٹڈ رہتا تھا ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 میں، ایون اٹ واز اے سپر پاور، لیکن اپنے ایکسپینشنزم کو بہت کیئرفلی مینج کرتا تھا. کتابیں اس بات پہ لکھی گئی تھی کہ امریکہ کیوں داخل نہیں ہو رہا ورلڈ وار 1 میں، ورلڈ وار 2 میں. اسی طرح آپ اگر رشینز کی بھی بات کریں، یہ بھی جو سویلائزیشن ہے یہ بھی پہلے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ باہر کی طرف جاتے ہیں. چائنیز ہیں ہمیشہ سے ہسٹوریکلی یہ بڑی کنسولیڈیٹڈ امپائر رہی ہے، یہ اندر اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، اپنی پاور کو سینٹرلائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ باہر کی طرف جاتے ہیں. اس کے پیرالل کچھ اور ایگزامپلس میں آپ کو دیتا ہوں. منگولز ہیں، منگول سے ان کا کوئی سسٹم نہیں تھا انٹرنل، وہ صرف باہر ایکسپینشنزم پہ لگے ہوئے تھے، مار دھاڑ، قتل و غارت. ٹھیک،
دوسرا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جرمنی کی. جب ہٹلر کا دور تھا, ہٹلر نے بھی آئی میک جرمنی گریٹ اگین. ہاؤ؟ جرمنی کو اندر سے ٹھیک نہیں کروں گا میں, آئی میک جرمنی گریٹ اگین بائی کیپچرنگ ادر کنٹریز. اور تیسرا, اب ان دونوں ایگزامپلز میں آپ دیکھیں چائنیز امپائر از اسٹل ہیئر, وہ وقت کا وہ پاس کر گئے. رشینز آر اسٹل ہیئر, امریکنز ابھی بھی ہیں. اور منگولز آپ کو کہاں پہ نظر آئیں گے؟ کہیں پہ بھی نہیں. ہٹلر آپ کو کہاں پہ نظر آئے گا, یا وہ فیشسٹ کی جو اپروچ تھی وہ آپ کو کہاں پہ نظر آئے گی؟ کہیں پہ نہیں. جرمن ہیں بٹ ان اے ڈفرنٹ فارم آل ٹوگیدر. اسی طرح جو انڈینز ہیں اس وقت, اسپیشلی جو آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے, جو نریندر مودی اور ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ اپنی انٹرنل لیجٹمیسی کو انٹرنل ڈیولپمنٹ یا انٹرنل اسٹیٹمنٹ شپ کی لینس سے نہیں دیکھتے, یہ ایکسٹرنل پولیٹیکل ریٹورک سے دیکھتے کہ ہم نے پاکستان کو یہ مزہ چکھایا, ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے, ہم بنگلہ دیش پہ حملہ کریں گے, ہم نیپال کو کنٹرول کر لیں گے, ہم چائنا کے اوپر جو ہے حملے کریں گے, چائنا ہم سے کمزور ہے. اس چیز سے یہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ گین کرتے ہیں. اب پلان ان کا یہ ہے, یہ ان کا جو نریندر مودی اور یوگی اور ان سب کا, کہ انہوں نے یونی پارٹی گورنمنٹ کے لیے جانا ہے, کہ بی جے پی ول ریمین ان پاور فار دا نیکسٹ 100 years اور ہم باقی پارٹیز کو ختم کر دیں گے. یہ ان کا پچھلے 1-2 سال سے یہ پلان چل رہا ہے, اور موہن بھگوت آن بورڈ ہے اس پلان کے ساتھ, کہ صرف بی جے پی ہی حکومت اور اقتدار میں رہے گی. اب اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے دے نیڈ لیجٹمیسی. اب لیجٹمیسی کا کرائٹیریا ہی یہ سیٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا ہے. اب سندور میں بھی ان کا پلان یہی تھا کہ ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے, کوئی چھوٹا موٹا ایریا ہم کیپچر کر لیں گے, پاکستان کو ہم پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے کہ وہ جواب نہیں دے سکا, اور انٹرنلی ہم اپنی جو اپوزیشن ہے اس کو بالکل تباہ کر کے ختم کر دیں گے اور یونی پارٹی گورنمنٹ آ جائے گی. لیکن وہ بات ہی الٹی پڑ گئی ان کے اوپر. اب ان کو مجبوری ہے وہ یونی پارٹی گورنمنٹ بھی لے کے آنی ہے, اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اور آپ نے دیکھا ہے راہل گاندھی کو آل آف اے سڈن آپریشن سندور کے کلیپس کے بعد زبان بھی لگ گئی, وہ بھی نریندر مودی سے باتیں کر رہے ہیں جو پہلے وہ نہیں کیا کرتا تھا. سو ظاہر ہے دیر از این انٹرنل فیکٹر ٹو اٹ, اینڈ دے آر ڈیسپریٹ, کیونکہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یونی پارٹی گورنمنٹ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو یہ لارجر ان کا جو پولیٹیکل ایم ہے وہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے. That seems to be very true. جو آپ نے 2 ایگزامپلس دی ہیں اس میں اگر ہم سکندر کو بھی ایڈ کریں, اگین سیم تھنگ کہ so long as he stayed there he was the super power, لیکن اس کے مرتے ہی سارا کچھ وہ کولیپس ہو گیا. اور ان سب میں ایک چیز یہ بھی کامن ہے کہ ان کی کوئی کیسے بھی مزے کی بات یہ کہ صرف اس ایک رولر کی غلطی کی وجہ سے صرف وہ گورنمنٹ یا وہ رجیم کولیپس نہیں کرتی, وہ سویلائزیشن کولیپس کرتی ہے. That's very true. اور یہ انڈیا میں تو ویسے بھی انٹرنلی جتنے پرابلمس ہیں کہ وہاں پہ تو ایک آرٹیفیشلی ایک I mean some people might argue کہ انٹرنل جو پرابلمس ہیں ان کو سپریس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل سٹارٹ کر دیں تو سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ انڈیا میں جتنا آپ نے بتایا کہ کتنی انسرجنسیز اور کتنی اسٹیٹس میں it's a significant part of India which is already in turmoil. تو خیر چلے, وہ تو انڈیا کے اپنے آن گوئنگ پرابلمس ہیں. اور اگین دا کوشچن which I don't think ایک انڈین وہاں پہ جو تھنک ٹینک میں بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں سارے آپریشن کو سسٹین کرنے میں تو ہوگا کیا آخرکار. پاکستان خدا نہ خواستہ is not going to collapse back into India. بنگلہ دیش is not going to do the same. تو آخرکار پھر ساری بات سے آپ کو اچیو کیا ہوا سوائے اس چیز کے کہ آپ نے گورنمنٹ میں رہنا. تو گورنمنٹ میں رہنے کے اور بھی طریقے ہیں. اپنے لوگوں پہ آپ اسپینڈ کریں, وہاں پہ آپ اپنا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے, کس طرح سے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آنا ہے, پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں. نمبر آف دا تھنگز یو کین ڈو ٹو اسٹے ان پاور. نہیں وہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی, خیر چلیں وہ تو ان کی اپنی ایک طریقہ کار ہے. بیک ٹو دی جنگ, اور آپ اس کو ہم ختم کرنے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جو میگنیچیوڈ کی آپ نے بات کی کہ this time it's going to be different and you believe it's bigger. Now last time جو largely جو بیٹل تھی وہ ایریل بیٹل تھی, اور میرا خیال ہے کہ جو مئی کی جنگ ہے اس کو اسی ریفرنس سے یاد بھی رکھا جائے گا. ایون though a lot had happened, جو سائلنٹ ایریاز ہوتے ہیں جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا, جس میں ملٹری انٹیلیجنس اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, جس کے اندر آرمی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. So obviously red alert means red alert, نیوی اپنا کام کر رہی ہے. But one thing that we largely saw کہ پچھلی
جو کانفلکٹ تھی اس میں جو چیز مسنگ رہی وہ انڈین نیوی تھی. خبر کی حد تک کہ وہ بالکل جناب وہ وکرانت وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا، واپس چلا گیا. تو یا شیور اٹ ڈیڈ، چہل قدمی اس نے کی سمندر کے اندر. لیکن when you say it's going to be of a bigger magnitude, do you see کہ شاید اس دفعہ جو ہے یہ نیول انکلوژن اس طرف یہ بات جائے دونوں طرف سے؟ دیکھیں اگر یہ اس دفعہ نیوی کو یوز نہیں کرتے اور اس دفعہ یہ ابھی جو یہ دلی والا فالس فلیگ ہے اس کے بعد پاکستان کو پہ اٹیک نہیں کرتے نیوی کا استعمال کرتے ہوئے، تو اٹ ول بی اے میریکل. کیونکہ جو ان کا جیسے ہی سندور ختم ہوا ہے اور ان کو ذلت اٹھانی پڑی ہے، تو اٹ واز راجناتھ سنگھ اسٹیٹمنٹ دیٹ سندور از کنٹینیوڈ، وی آر گوئنگ ٹو لانچ سندور 2.0 اینڈ دس ٹائم اٹ ول بی اسٹارٹڈ بائی دی انڈین نیوی. ابھی بھی وائل وی آر ٹاکنگ انڈین نیول چیف از ان امریکہ، وہ وہاں پہ کوئی ڈیلز کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اب سے کوئی تقریباً 12 یا 13 دن پہلے نریندر مودی جو ہے وہ آئی این ایس وکرانت کے اوپر موجود تھا، اور وہاں پہ اس نے وہ ساری سٹیٹمنٹس دی کہ میں ان کا جو مورال ہے وہ بڑھانے کے لیے آ رہا ہوں. اور انڈیا کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو آرمڈ جو لینڈ فورسز ہیں وہ پچھلی دفعہ بھی ان کی طرف سے یہ تھا کہ یار ہم پاکستان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، اگر آپ ہمیں پش کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے کیونکہ ہمیں ایئر کور پراپر نہیں ملتا. ٹھیک، یہ باقاعدہ طور کے اوپر اسی وجہ سے ان کا وہ جو سینئر لیفٹیننٹ جنرل تھا جو ناردرن کمانڈ کا تھا، اس نے اس کو نکال بھی دیا، اس کو استعفیٰ بھی دیا، کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کورٹ مارشل بھی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بس اس کو ڈیورنگ وار انہوں نے پوسٹ آؤٹ کیا. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری لینڈ فورسز جو ہیں وہ ناکام رہی ہیں. ایئر فورس کو تو ان کو بہت تباہ کن قسم کی ذلت اٹھانی پڑی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں that we are only left with Navy، اور نیوی کا یہ استعمال کریں گے. مزے کی بات بتاؤں، یہ جو آپریشن سندور کے دوران آئی این ایس کا جو کمانڈر تھا ہی واز اے سکھ، تو اس کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے جسٹ بیکاز ہی واز اے سکھ. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات وہ آئی این ایس وکرانت جو ہے اس کی ٹیکنیکلٹی یہ ان کو کسی کو سمجھ، انڈینس کو، انڈین پبلک ہے وہ پتہ نہیں کیا کنزیوم کرتے ہیں کہ وہ کال آؤٹ نہیں کرتے نریندر مودی کو اور اس کے جھوٹوں کو. آپ اگر یہ نیوی کی بات کر رہے ہیں، آئی این ایس وکرانت کو تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو رافیل ہی چاہیے نا، تو رافیل کا تو خون ہمارے منہ کو لگا ہوا ہے. بات یہی ہے کہ دس ٹائم دے آر گوئنگ ٹو یس اٹ از ہائی پروبیبلٹی دیٹ دے آر گوئنگ ٹو یوز نیوی، اور اس کے ساتھ ساتھ میسو جو الیکٹرانک یہ ڈرونز کا استعمال بہت زیادہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے خریدے بہت زیادہ ڈرونز ہیں. اور ڈرونز کے ساتھ ایک پورا ڈرونز کو آپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے صرف ڈرونز لے لیے، اس کا ایک پورا میکنزم ہے، اس کا وار روم ہوتا ہے، اس کو جس طریقے سے آپریٹ، پورا سسٹم ہے جو آپ اس کے ساتھ لیتے ہیں، وہ بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد یس ان کی جو دور سے بیٹھ کے جو مسل سٹرائکس وغیرہ والا وہ معاملہ ہے وہ چلتا رہتا ہے. پلان ان کا اگین وہی ہے جو سندور 1 میں بھی تھا، وہی ان کا سندور 2 میں بھی ہوگا، کہ ہم کوئی چھوٹا موٹا سا تھوڑا بہت علاقہ پاکستان کا لے لیں تاکہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم لوگ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد سے سمجھ رہے ہیں. پلان ان کا یہی ہے. پاکستان کا اگر آپ پاکستان کے سرکمسٹانسز اور سچویشن کو دیکھیں، پاکستان کے حالات کو آپ ریڈ کریں، تو آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی کہ جو کلیئرٹی پاکستان کو ہے، تو اس کے بعد یہ جو آپریشن یہ جو اگر سندور 2 یہ لانچ کریں گے، پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ انڈیا کبھی واپس نہیں جا سکے گا. they won't be able to go back اس غلطی کے بعد. اور اس میں جو سندور 1 کے بعد انہوں نے جو ڈرامہ کیا تھا، اس کے بعد انڈیا کی ہر فالٹ لائن اکھڑ کے سامنے آ گئی تھی. انڈیا واز ویکسٹ دین ایور. اب یہ جو کرنے والے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ری انفورسنگ دا فیلئر. یہ آپریشن سندور کے فیلئر کو ری انفورس کریں گے، اور اس کا جواب جو پاکستان کی طرف سے آئے گا وہ پھر ان کو تسلی ہو جائے گی اگلے آنے والے 4-5 سال کے لیے. اور وہاں یہی میں آپ سے this is what I wanted to come to کہ یہ تو چلے ان کی طرف سے ان کا پرسپیکٹو سمجھ آ گیا کہ why they have to get the Navy involved. Where does that leave us? ہمارا رسپانس کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ Obviously جو بھی اوپن انٹیلیجنس جو بھی اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، we cannot go beyond that, but based on that what do you think? دیکھیں اگر ان کیس لیٹس وار گیمنگ ہم کرتے ہیں دے یوز نیوی، اور نیوی پہ ان کا جو جس طرح دیکھیں انہوں نے رافیل جو طیارے ہیں، رافیل اور انڈین ایئر فورس کو مروایا کس نے؟ ان کو ان کے پولیٹیکل ریٹرک نے مروایا. رافیل کے ساتھ اتنا کچھ ایسوسیٹ کر دیا
کہ رافیل کو آپ نے انوینسیبل بنا دیا. آپ نے کہا یہ تو تباہ ہو ہی نہیں سکتا, رافیل آئے گا تو ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. آپ تو اس طرف چلے گئے. تو جب رافیل گرنا شروع ہوئے, اور پھر 1-2 بھی نہیں گرے, 6-7 گرے, اور اتنے طیارے گرے, اس میں سے کتنے رافیل ہے کتنے نہیں, ابھی تک یہ انڈین ایئر فورس بتا بھی نہیں رہی. اسی طرح یہ انڈین نیوی جو ہے, اس میں یہ ایک بہت بڑے جائنٹ ایلیفنٹ جو ہے, جس کو موو کرنا بھی بہت مشکل ہے, انہوں نے اس کو انوینسیبلٹی کا کانسیپٹ دے دیا, وہ ان کا آئی این ایس وکرانت. سو آئی این ایس وکرانت, اس کو چلنے کے لیے, اس کو اپنے آپریشنز کیری آؤٹ کرنے کے لیے میسیولی ایئر فورس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سو اگر مثال کے طور پہ یہ نیوی کا استعمال کرتے ہیں, تو پاکستان نیوی کا اٹ از مطلب یو ڈونٹ نیڈ اینی مطلب راکٹ سائنس تو اس میں نہیں ہے کہ پاکستان نیوی کوشش کرے گی کہ آئی این ایس وکرانت کو وی ٹیک اٹ ڈاؤن, جس طرح ہم نے ان کے پورے جو رافیل کا اسٹرکچر ہے وہ گرا دیا تھا. پھر اس کے بعد انڈیا کی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں, اور اکنامک ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں. انڈیا بہت سارے ملکوں کو, ان کے جو الائنس سے امریکہ کے ساتھ, پھر ان کے ویسٹ کے ساتھ جو الائنس ہے, تو بہت زیادہ بزنس انڈیا کے اندر لے کے آ رہے تھے. دا مومنٹ آپریشن سندور والا جو سب کچھ ہوا, انہوں نے جو کیا, اس کے بعد پاکستان کا رسپانس آیا مئی میں. جون کے مہینے میں ان کا میسو جو بزنس کا فلو تھا وہ انڈیا سے شفٹ ہو کے چائنا چلا گیا. اور یہ ان کی بہت بڑی ویکنس ہے, جس پہ نو انڈین میڈیا از الاؤڈ ٹو ٹاک. اس بارے میں وہ بات ہی نہیں کر سکتے. دس از اے ریڈ لائن. انڈیا ایک بہت بڑا 1.25 بلین کی پاپولیشن ہے, جو کہ اکنامکلی کلیپس کرتا چلا جا رہا ہے. 52% لوگوں کے پاس واش روم نہیں ہے. انڈیا جو ہے ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہے ان ریمیٹنسز کے اوپر جو اس کو مسلم کنٹری, گلف کنٹریز سے آ رہی ہیں. سو باقی وہ فیک اور فج تو کرتے ہیں. ان کا جو انڈیا کا جو نیشنل بینک ہے, اس کے چیئرمین نے بھی ریسنٹلی کہا ہے کہ جتنی فجنگ ڈیٹا کی انڈیا کے اندر ہوتی ہے رپورٹس کے اندر, اکانومی کی پوری دنیا میں شاید کہیں پہ نہ ہوتی ہو. سو پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے وہ نیچرلی یہی ہوگا کہ ہم ان کی جو اکنامک فیسلٹیز ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اس میں سٹینڈرڈ ہے, اگر وہ ہماری نیوی کو کے تھرو آئیں گے تو ہماری نیوی ان کو جو جواب دے گی وہ نوچ ابو ہوگا. ایسکلیشن لیڈر کا کنٹرول پاکستان اپنے ہاتھ میں رکھے گا. پاکستان کا جو رسپانس ہوگا دیٹ وڈ بی ریئیکشنری ٹو دا انڈین ایگریشن. انڈیا کا ایگریشن جتنا ہوگا, پاکستان کا رسپانس اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا, لیکن اس کے لیے انڈیا کا ایگریشن کا ایک کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو فگر ہونا ضروری ہے. لیکن پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جواب جو ہوگا وہ اتنا ہم اس کو زیادہ کریں گے کہ انڈیا واپس اس کو ریٹیل, جیسے ہم نے سندور میں کر کے دکھایا. تو یہ میگنیٹیوڈ انکریز کریں گے. یہ اگر ہمارے اربن سینٹرز کو ہٹ کریں گے تو پاکستان کے پاس بھی پورا حق موجود ہے کہ پاکستان ان کے اربن سینٹرز کو ہٹ کرے. یہ ہمارے اکنامک سینٹرز کو ہٹ کریں گے تو پاکستان کے پورا اختیار اور جواز ہے کہ پاکستان ان کے اکنامک سینٹرز کو ہٹ کرے. ہاں, جب ہم ہٹ کریں گے تو ہمارا جو جواب ہوگا وہ کتنے فولڈز ہوگا, یہ کنٹرول ہمارے پاس. اوکے, دیٹس فیئر انف. ایک آخری چیز, وہ ایکچولی 2 چیزیں جلدی سے ہم دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے تو یہ جو پاکستان سعودی ایک ڈیفینس پیکٹ ہے, جس کی آرگیوبلی موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن ہی ریویل ہوئی ہے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ ہی حملہ تصور کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ انڈیا بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے ان مسلم ممالک سے جانے والی جو ریمیٹنسز ہیں, جہاں پہ ایک لارج اسکیل انڈین ڈائسپورا رہتا ہے, پارٹ آف وچ از سعودی عرب. تو obviously جب تک کوئی چیز مٹیریلائز نہیں ہوتی, ہم نہیں کہہ سکتے کہ what is the exact reality there. But just not going too deep into the or between the lines, کہ اگر پاکستان پہ حملہ, سعودی عرب پہ حملہ ہے, تو جتنا انڈین ڈیاسپورا وہاں پہ رہتا ہے, do we expect some kind of reaction from Saudi Arab on that front? دیکھیں کیسے بھائی, یہ جو ڈیفینس پیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ سچویشن ٹو سچویشن, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے لکھ کے رکھ لیا اب آپ باؤنڈ ہیں آپ اس کے ساتھ. یہ فلکس میں ہوتے ہیں, یہ کانسٹنٹلی سچویشن اور وقت کی ضروریات کے ساتھ اس کا فلو چینج ہوتا رہتا ہے, اور یہ آپ کو سٹیئر کرنا پڑتا ہے ہر دن اس ڈیفینس پیکٹ کو. سو اگر انڈیا پاکستان کے اوپر یہ دوبارہ سے مس ایڈوینچر کرتے ہیں, میں آپ کو ایک, جب انہوں نے سندور کیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا سندور کے بعد جو پاکستان کو عزت ملی, تو پھر ہم نے ڈیفینس پیکٹ بھی سائن کیا. اب آپ یہ سوچیں کہ سندور سے بڑا آپریشن کریں گے, پاکستان سندور سے بڑا جواب دے گا, ٹھیک ہے, پھر مار کا حق بنیان مرصوص, اور یہ جواب ہوگا, اس کو آپ کپل اپ کر لیں تو پھر پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشنز کے سٹیج پہ ہوں گے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اس کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ان کے لوگوں کو وہاں سے گلف, نہ صرف سعودی عربیہ, باقی جو دوسری گلف کنٹریز ہیں ان سے نکالنے کی بات کی ہے, اٹ از obviously it's on the table.
اس میں نہ پاکستان والا اینگل ہی صرف نہیں ہے. ایران کے اوپر جب اٹیک ہوا، اسرائیل نے جب ایران پہ اٹیک کیا، تو پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل کے دشمن ہیں یا پوٹینشیل ٹارگٹس ہیں اسرائیل کے، وہ ممالک اپنی ایمبیسیز اور اس کے تھرو اپنے ملک کے اندر جو انڈینز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو چکے، کیونکہ انڈینز نے ہی انفارمیشن اسرائیل کو دی تھی. سو وہ جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کی اپنی ضرورت بھی ہے کہ انڈینز کے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. بہت سارے ملکوں میں اب انڈینز کو ویزا کے لیے پرابلمز آنا شروع ہو چکی ہیں. بہت سارے انڈینز کے ویزاز ختم ہونے کے بعد ان کو رینیو نہیں کیا جا رہا گلف کنٹریز میں. سو وہ ایک جو بات ہے کہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، وہ نیچرلی بھی ویسے ہی چل رہا ہے. Okay, that's something also very important to note. آخری سوال آپ سے کہ جنگ کے بارے میں جو ہمارا پرسپیکٹو ہے مسلمانوں کا، وہ اس حدیث سے ڈیرائیو ہوتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن اگر میدان سج جائے تو یہ بھی یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں. پاکستانی عوام بیسکلی ساری انالیسس کے بعد وہی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا میسج ہے. Where do we stand? What would you tell them? دیکھیں، وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی بصیرت ہو تو کافی ہے اشارہ، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. سو جس طرح سندور ون ہمارے پاس تو مطلب ایگزامپل موجود ہے، جس طرح سندور ون میں پوری قوم بنیان مرصوص کی طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے تمام اختلافات سائڈ پہ رکھ کے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ سامنے آئی، اور جس طریقے سے ہم نے انفارمیشن وارفیئر کے اندر انڈیا کا آج کل کی ماڈرن وارز جو ہیں، دیکھیں اس میں آپ تو آپ نے وہ دیکھا کہ جس طریقے سے کھانا لے کے جایا جا رہا تھا بارڈر پہ، فوجیوں کا مورال بڑھایا جا رہا تھا، جس طریقے سے پھول ان کو دیے جا رہے تھے، جس طریقے سے پوری پاکستانی قوم نے بارڈر پہ کھڑی فوج کو کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نہیں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہیں. سو اس سے آپ کے جو لڑنے والا سپاہی ہے، جو فوجی ہے، اس کا دل اور جگر بہت بڑا ہو گیا. پھر اس کو جو دشمن کی گولیاں تھی وہ گولیاں نہیں لگتی، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. پھر وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب 1965 کی وار ہوئی تو اس میں بارڈر کے اوپر گولیاں چل رہی تھیں، تو جو شہادتیں ہو رہی تھیں تو وہ باڈیز کو لے کے سی ایم ایچ ہاسپٹل اور باقی لاہور کے ہاسپٹلز وغیرہ میں جا رہے تھے. بڑا مشہور ہوا یہ واقعہ کہ جو سپاہی باڈیز کو لے کے جا رہے تھے نا، تو کیونکہ ڈاکٹرز جو تھے وہ زخمیوں کو ڈیل کر رہے تھے، جو باڈیز تھیں شہیدوں کی ان کو نرس جو تھیں وہ اس کو ریسیو کر رہی تھی. تو وہ جو بندہ بارڈر کے اوپر سے باڈیز لے کے جا رہے تھے، واپس جا کے انہوں نے جو سپاہی لڑ رہے تھے بارڈر پہ ان کو کہا کہ اپنے سینے پہ گولیاں کھانا، کیونکہ پیچھے صرف بہنیں ہیں تم کو ریسیو کرنے کے لیے، تو ان کو یہ نہ لگے کہ کمر پہ گولی کھائی. سو پاکستان جب اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں نا، جب قوم ایک ہوتی ہے تو یہ جو مورال پوری فوج کا بڑھانا ہے وہ اس قوم کا کام ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی، جب انہوں نے رائزنگ لائن کیا نا اسرائیل نے، تو جیروسلم پوسٹ نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، آرٹیکل موجود ہے. انہوں نے کہا جب ہم نے ایران پہ حملہ کیا ہماری انفارمیشن گیم بہت اسٹرانگ تھی، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان کی انفارمیشن گیم بہت اسٹرانگ تھی. سو جو انفارمیشن وارفیئر ہے وہ ہماری پوری قوم نے لڑا ٹویٹر کے اوپر. وہ ہماری آپ دیکھیں نا، ہمارا جو یہ جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس سے پہلے ہمارا ٹویٹر بین تھا پاکستان، اس جنگ کے بعد سے کھلا ہے اور ابھی تک کھلا ہے. اور انڈیا میں سب کچھ کھلا تھا، جنگ کے دوران انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا جب پاکستان سٹرائکس کر رہا تھا. سو انفارمیشن وارفیئر کے اندر، فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کے اندر، سینسیبل ڈسکورس کے اندر، جس طریقے سے ہم نے سندور کیا ہے، ہم نے اس سے زیادہ جو ہے ایز اے نیشن طاقت کے ساتھ، اس سے زیادہ کلیرٹی کے ساتھ، اس سے زیادہ وزڈم کے ساتھ، اس سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اب یہ جو اگلا امتحان آنے والا ہے اس سے بھی گزرنا ہے. انشاءاللہ جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور جو سچویشن ہے اس کو اینالائز کیا. خواتین و حضرات، یہ پروگرام اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پولیمکس پہ، لیکن اگر آپ اس کے جو چینل کے نام ہیں وہاں آپ کلک کریں تو آپ کو 3 نام نظر آئیں گے. دیٹ وڈ بی پاکستان پولیمکس اور کیسر احمد راجہ اور گریٹ گیم پاکستان. حالات حاضرہ کے ساتھ پرٹیکولرلی جو پاکستان اسپیسیفک سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اویئر رہنا چاہتے ہیں، جو پرسپیکٹو ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دیر از اے گو ٹو چینل گریٹ گیم پاکستان. وہیں سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، آپ کو جانے کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو آپشن مل جائے گا. سچویشن بہت زیادہ انٹینس ہوتی جا رہی ہے اور انفارمیشن وارفیئر، اس کو وارفیئر اس لیے کہا جاتا ہے
کہ اگر انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں ہے تو جنگ سے پہلے آپ جنگ جیت چکے ہوتے ہیں. تو اس کو اپنے آپ کو ایک اس کا سپاہی بنانے کے لیے یا کم سے کم دشمن کا جو ایجنڈا ہے اس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے ایسے آؤٹ لیٹس جیسے کہ گریٹ گیم پاکستان ہے. ضرور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نوٹیفیکیشن کو آن کریں کہ ساری ویڈیوز آپ وہاں پہ دیکھ سکیں. انشاءاللہ عزیز ملاقات ہوگی آپ سے اگلے کسی ویڈیو میں, اگر کسی پوڈ کاسٹ میں. انٹل دیٹ ٹائم بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.